अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों पैदाइश से मुकाशफा तक का तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं। आज हम दोबारा पुराने अहदनामे की किताबों की तरफ बढ़ेंगे और आज हम इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया शुरू करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि इस्तिस्ना की किताब पुराने अहदनामे की 5वीं किताब है। और अजीज नाजरीन, इस किताब के इख्तिताम पर तौरात का मुतालिया मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसान को खुशामदीद कहना चाहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया आप कैसे भाई। हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर एहसान, हमें तौरात की 5वीं किताब यानी इस्तिस्ना के बारे में ख्याल दीजिए। इसका मौजू क्या है और ये किसके मुतल्लिक बात करती है? ये किताब 5वीं या फिर तौरात की आखिरी किताब है। दर हकीकत ये किताब तारीख को जारी नहीं रखती, क्योंकि गुज़िश्ता किताबों में हमें तारीख वर तारीख मिलती है। इसकी शुरुआत खरूज में उनके छुड़ाने से होती है। अहबार की किताब में कुर्बानियों की बुनियाद पर उन्हें अपने रास्ते पर कायम किया। फिर गिनती की किताब में खुदावंद 40 साल बियाबान में उनके साथ चलता रहा, और यहाँ 40 साल के इख्तिताम पर जो गिनती की किताब पर ख़त्म होता है। लिहाजा इस्तिस्ना की किताब तारीख का तसलसल नहीं, बल्कि ये किताब उनके साथ खुदा के मामलात का एक जायजा फराहम करती है। गोया इस्तिस्ना की किताब में मूसा उन लोगों के साथ 40 साल मामलात का एक जायजा पेश कर रहा है, और यहाँ पर मूसा खुदा के मामलात का जायजा उनके सामने पेश नहीं कर रहा जिन्हें छुड़ाया, बल्कि नई नस्ल के सामने। और उनमें से बहुत से उन मामलात से नावाकिफ थे और उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि यहाँ पर वक्त, लोग और जगह मुख्तलिफ है। सही। यहाँ वो सफर के बाद लिखता है, सफर के इख्तिताम पर 40 सालों के बाद गुज़िश्ता तमाम तारीख, उसी वक्त वो जो कुछ पहले हो चुका है वही लिख रहा है और उसका जायजा पेश कर रहा है। दूसरी बात ये कि ये नई नस्ल के लिए है। वो उन्हें ये नहीं कहता कि तुम्हें खुदावंद के साथ कैसे चलना है, बल्कि कहता है कि जब तुम उस मुल्क में दाखिल होगे तो अजनबियों के साथ कैसे पेश आना है, और जब तुम उस मुल्क में दाखिल होगे तो तुम कैसे रहोगे, एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना है। पहले उसने बियाबान के बारे में बात की कि क्या होगा, लेकिन आज ये मुल्क कैसा लगता है, और खुदा की शरीयत का इतलाक कैसे करेंगे और इस मुल्क में एक दूसरे से कैसे पेश आएंगे। उसने उन लोगों का जिक्र किया जो पुराने वक्त के गवाह थे, मसलन उनमें से वो जिन्होंने समंदर पार किया, मूसा के इल्फाज और बहरे कुलज़म पार करने के दौरान 40 साल का अरसा है। इन 40 सालों में बेशुमार लोग पैदा हुए जो नहीं जानते क्या हुआ। बस वो कहता है तुम्हारे साथ ये हुआ, और बहरे कुलज़म के बहुत से वाकयात को दोहराता है, और खुदा ने उन्हें बहरे कुलज़म पार करने के काबिल बनाया, और खुदा की निजात और खुदा की कुव्वत जो पूरे 40 सालों में उनके साथ जाहिर हुई। क्या ये इस किताब के नाम इस्तिस्ना के मानी की तरफ इशारा करता है? हमें इस्तिस्ना के नाम के बारे में बताइए। क्या ये यूनानी तर्जमे के मुताबिक है या फिर ये असली जुबान इब्रानी के मुताबिक है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस किताब के एक से ज्यादा मानी हैं। यहाँ दोबारा शरीयत है। क्या ये इस किताब का मतलब है? जी, और इसका मतलब तहरीर भी है, क्योंकि ये दूसरी बार इल्फाज कहती है, लेकिन ये दोहराती नहीं है। ठीक है। नहीं, वो मुख्तलिफ सूरत हाल में कह रहा है कि कैसे। वो ये नहीं कहता कि बियाबान में दुश्मनों के साथ कैसे पेश आना है, बल्कि दुश्मनों को कैसे हलाक करना है। तुम उस मुल्क में उनके पास जा रहे हो और उनकी सरजमीन में कैसे पेश आओगे। वो कुछ ऐसा कहता है जो पहले कभी दोहराया नहीं गया, तो फिर इस्तिस्ना महज दोहराती नहीं है। वो कहता है यशवा वो है जो दाखिल होगा और तुम्हें उसके साथ क्या करना है, और वो बताएगा शरीयत का इतलाक कैसे करना है। तुमने उसकी तालीम अपने बच्चों को कैसे देनी है, लिहाजा वो उन्हें तैयार कर रहा है। वो कह रहा है कि उससे फायदा उठाने के लिए किया गया है, लेकिन इसके साथ ये इजाफा किया गया है कि इस सरजमीन में कैसे पेश आना है, न कि नई नस्ल के लिए बहुत सारी चीजें गिनती और अहबार से दोहराई गई। नई नस्ल है, लिहाजा वो कहेंगे उनका वक्त मुख्तलिफ है। तो फिर लफ्ज़ इस्तिस्ना जो इस किताब का नाम है यूनानी तर्जमे से लिया गया है, पुराने अहदनामे में से जिसका नाम सेप्चुअजेंट है। इस्तिस्ना का मतलब दोबारा शरीयत, लेकिन इब्रानी में इसका नाम ये वही बातें हैं या ये तकरीर है, और ये शरीयत की खसूसियत है। इसका उन्वान किताब के पहले लफ्ज़ से लिया गया है, और किताब का पहला जुमला ये है जो ये वही बातें हैं जो मूसा ने कहीं। लिहाजा इब्रानी में लफ्ज़ बातें इस किताब का उन्वान है। आप हमें इस किताब के मौजू के बारे में बताइए, और ये भी बताइए कि इस किताब का मुसन्निफ कौन है, क्योंकि आप जानते हैं कि तौरात के किताबों के मुसन्निफ मूसा को नहीं समझते। तो मुसन्निफ कौन है?
بے شک موسیٰ ہی اس کتاب کا مصنف ہے۔ کتاب کے اندر اور باہر سے بہت سی شہادتیں موجود ہیں۔ کتاب میں زیادہ تر وہ فرسٹ پرسن کے طور پر بات کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ 31ویں اور 32ویں ابواب میں یہ لکھا ہے، اور یہ توریت کے وہ الفاظ ہیں جو موسیٰ نے لکھے، اور پھر موسیٰ نے باب 32 اور 33 میں یہی الفاظ لاویوں کے لیے کہے، لہٰذا انہی پرانے ابواب میں لکھا ہے کہ یہ توریت ہے جسے موسیٰ نے لکھا۔ چاہے موسیٰ فرسٹ پرسن کے طور پر بات کرے یا پھر وہ یہ کہے کہ یہ توریت ہے جسے موسیٰ نے لکھا، یہ واضح ہے کہ موسیٰ اس کا مصنف ہے۔ اس میں ایسے جملے ہیں اور دوسرے حوالہ جات ہیں جیسے کہ موسیٰ نے کہا، صحیح، دوسرے سلاطین کے 25ویں باب میں لکھا ہے، بیٹوں کے بدلے باپ مارے نہ جائیں، نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، ہر ایک اپنے گناہوں کے سبب سے مارا جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ لکھا گیا کہ موسیٰ نے ایسا کہا۔ صحیح، نئے عہد نامے میں ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں، مثلاً متی کے 19ویں باب میں خداوند موسیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ موسیٰ نے تمہیں طلاق کی اجازت دی، ٹھیک ہے، اور یہ بات یہ یہاں پر استثنا 24 استثنا میں کی ہے۔ کتاب میں موجود ہے۔ اور پھر پترس نے اعمال کے 3 باب میں موسیٰ کے بارے میں کہا۔ استثنا کے 18ویں باب میں لکھا ہے کہ خداوند میری مانند تمہیں ایک 18واں باب، نبی دے گا۔ صحیح، اور پھر نئے عہد نامے کے مصنفین نے کہا، نئے عہد نامے میں بہت سے رسولوں نے استثنا کی کتاب میں الفاظ درج کیے اور کہا کہ یہ باتیں موسیٰ نے کہیں۔ صحیح، اور پھر بہت سارے اندرونی اور بیرونی ثبوت ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ ہی مصنف ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی آسام، برائے مہربانی کیا آپ اس کتاب کو حصوں میں تقسیم کریں گے؟ جی، استثنا 3 حصوں پر مشتمل ہے، 3 مراحل نہیں بلکہ 3 حصے۔ پہلا حصہ پہلے باب سے 11ویں باب پر مشتمل ہے، جس میں جو ہوا اس نے اس کا جائزہ فراہم کیا۔ اس حصے میں وہ بیابان اور خدا ان کے ساتھ کیسے پیش آیا اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ تم نے خدا کے ساتھ کیا کیا اور خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ وہ سب بیان کیا گیا جو ہو چکا تھا۔ باب 12 سے باب 29 تک کا حصہ فرما برداری اور اس کی اہمیت بیان کرتا ہے، نیز احکامات اور ملک میں داخل ہونے کے بعد تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے، اور خدا ہر چیز کے بارے میں ان پر شرائط عائد کرتا ہے اور تمہیں ان قوانین کو ماننا ہے۔ ایسی ہر شرائط صورت کا میں اطلاق کرنے کے لیے جو زمین کی طرح ریگولیٹ ان ہوں، کے جس درمیان پر زندگی کو منظم کرنا اور دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اس کے قوانین، یہ سب کچھ باب 29 تک ہے۔ لیکن اس کے بعد باب 30 سے 34 میں وہ فضل کی بات کرتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں برکت فضل کے اصولوں پر مبنی ہے، بے شک یہ ان لوگوں کے لیے مستقبل کی نبوتی منظر اور پر یہ موسیٰ مشتمل کی ہے۔ برکت میں فضل کے اصول اصولوں پر پر روشنی روشنی ڈالتا ڈالتا ہے۔ صحیح، تو پھر 3 قسمیں وہ ماضی کا جائزہ لینے کے بارے میں بولتا ہے، اور جب تم ملک میں داخل ہوگے تو پھر اس کیسے دوسرے حصے میں کرو پھر گے؟ آپس میں جی، اور اپنے بھائیوں سے اور دشمنوں سے کیسے پیش آؤ گے۔ صحیح، کچھ کتابوں میں ایسے الفاظ ہیں جو کئی بار دہرائے جاتے ہیں، جی، جو ہمیں کتاب یا باب کے کورس کے بارے صحیح۔ میں بتاتے ہیں۔ سب سے زیادہ دہرایا جانے والا لفظ ملک ہے۔ جی، یہ بہت بار دہرایا گیا کیونکہ وہ ملک میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ تقریباً 190 دفعہ دہرایا گیا، صحیح، اور میرا 190 خیال دفعہ، ہے ٹھیک ہے، کہ یہ سب سے زیادہ بار آنے والا لفظ ہے۔ جی، اور ایک اور اہم لفظ سنو، یا اگر تم سنو، یا سن اے اسرائیل تقریباً 50 دفعہ آیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ لفظ ماننا 170 دفعہ آیا ہے، اور یہ بہت بڑا نمبر ہے کیونکہ ان کے لیے بہت سارے احکامات تھے جن کو انہیں سننا چاہیے۔ انہیں مانو اور عمل کرو، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ لفظ فرما برداری بہت ہی اہم ہے۔ لفظ محبت بھی بہت دفعہ دہرایا گیا کیونکہ اس کی فرما برداری فرض ہے اور فرما برداری محبت سے آتی ہے۔ صحیح، اس کتاب میں خدا اپنی وحدانیت کے کردار کے بارے میں بات کرے گا۔ اس نے 6 باب کی 4 آیت میں کہا، سن اے اسرائیل، ہمارا خداوند۔ خدا ایک ہی ہے، ہمارا خداوند۔ ایک کلیدی لفظ یا ایک کلیدی آیت ہے جس کے ذریعے ہم کتاب کو جان سکتے ہیں۔ ایسی آیات ہیں جن میں کسی بات پر زور دیا گیا جو نصیحت کرتی ہیں خدا کے متعلق۔ ان کے الفاظ مثال کے طور پر نصیحت کے خوبصورت الفاظ ہیں۔ پہلے باب میں لکھا ہے، تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہو،
تم اس پہاڑ کے باہر باہر بہت چل چکے ہو. خدا جانتا ہے کہ ہماری سستی تربیت اور باہر باہر چلنے کی کتنی اہمیت ہے. اور مجھے یہ آیات بھی پسند ہیں جو خدام کے بارے میں بات کرتی ہیں. مثلاً آخری حصے میں خدا کی مانند کوئی نہیں. لائن کے آخر میں واضح ہے کہ خدا کی مانند کوئی نہیں. اور یہ درست ہے کہ اس کے بعد وہ ان سے کہتا ہے تمہاری مانند کوئی نہیں، وہ لوگ جنہیں خدا نے بچایا. اور یہ کہا گیا تھا کہ موسیٰ کی مانند کوئی نہیں. یہ جملہ کتاب کے آخر میں ہے اور یہ بہت زبردست ہے. اور اس کے آخر میں کتاب کس چیز کی گواہی دیتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی مانند کوئی نہیں، اور یہ سب سے اہم آیت ہے. صحیح. میں جاننا چاہوں گا استثنا کی کتاب کا گزشتہ کتابوں یعنی پیدائش، خروج، احبار اور گنتی کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ نے 5 کتابیں لکھی. وہ ہمیں انسان کے زوال سے لے کر ملک کی میراث تک ایک خوبصورت سفر پر لے جاتی ہیں. ایک خوبصورت سفر پر. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پیدائش کی کتاب الہی باتوں کے بارے میں بات کرتی ہے اور اس کے بعد پوری بائبل میں داخل ہوتی ہیں. یہ تخلیق، ازدواج، زوال اور گناہ کے داخل ہونے اور چھٹکارے کے بارے میں بات کرتی ہے. دنیا کی تشکیل کے بارے میں کہ گناہ نے انسان کے ساتھ کیا کیا. یہ انسان کی ضد اور فخر کے بارے میں بابل کا برج بنانے کی ہمت، اور پھر 3 اہم چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہے. یہ 3 بہت ہی اہم مراحل ہیں. یہ بزرگوں کے مراحل ہیں جو کہ چناؤ کے بارے میں بڑے واضح طور پر یہاں بات کرتے ہیں. فضل کی بنیاد پر چناؤ. اس نے ابراہم کو چنا اور اس سے وعدہ کیا. یہ کتاب اسحاق میں بیٹے کی حیثیت اور وارث، اور یعقوب میں نظم و ضبط کی بات کرتی ہے. یوسف کی زندگی کی شان و شوکت، اور پھر حکمرانی، اور پھر مصر میں داخلے پر ختم ہوتی ہے. یوسف مصر میں تھا، اسی لیے خدا کے منتخب کردہ لوگ مصر کو چلے گئے. پیدائش کی کتاب کا اختتام اسرائیلیوں کے مصر میں داخل ہونے پر ہوتا ہے. خروج کی کتاب اس شبی کو جاری رکھتی ہے. اس کا آغاز اسرائیلیوں کے مصر میں بسنے اور بڑھنے سے ہوتا ہے. لیکن اس حقیقت میں ایک اور اضافہ ہوتا ہے. مصر کا موجودہ بادشاہ وہ نہیں جو انہیں مصر میں لایا تھا. وہ یوسف کو نہیں جانتا تھا. اس نے لوگوں کی بڑی تحقیر کی جنہیں ذلیل کیا گیا. وہ خدا کے لوگ تھے. پس خروج کی کتاب کا موضوع ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو چھڑاتا ہے. لہٰذا یہاں پیدائش میں زوال کے بعد اس کے تلخ نتائج خروج کی کتاب کے آغاز میں غلامی کا سبب بنے. خروج خدا کے چھٹکارے کو بیان کرتی ہے جو اس نے اپنے لوگوں کو دیا تاکہ انہیں غلامی کے جوے سے آزاد کرے. اور خروج کی کتاب کا یہی موضوع ہے. پھر احبار کی کتاب میں داخل ہوتے ہیں. احبار کی کتاب میں وہ لوگ ہیں جو چھڑائے گئے، لیکن اب وہ خدا کے پاس کیسے آئیں گے؟ خروج کے بعد لفظ اور ہے جو ان لوگوں کی مکمل تصویر پیش کرتا ہے. اور خدا نے ان لوگوں کو چھڑایا تاکہ وہ اس کی پرستش کر سکیں. پس یہ پرستش کے طریقہ کار کو بیان کرتی ہے. اور خدا کے پاس آنے کی بنیاد کہانت کا کام، عبادت کے لیے پاکیزگی، اور انسان خدا کی حضوری میں کیسے داخل ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے. یہ سب کچھ اس کتاب میں ہے. احبار کی کتاب ہے. جی، احبار میں. یہ احبار کی کتاب ہے. گنتی چوتھی کتاب ہے جو اس شبی کو جاری رکھتی ہے. لوگ باہر نکلے اور بیابان کو گئے. خدا نے خیمہ اجتماع ڈیزائن کیا اور بتایا وہ کس طرح عبادت کریں گے. لیکن بے ایمانی کی وجہ سے وہ 40 سال تک بیابان میں پھرتے رہے. گنتی ان 40 سالوں کے بارے میں بات کرتی ہے جن میں وہ بیابان میں پھرتے رہے. اور اس کا آغاز لفظ اور سے ہوتا ہے جو سینا کے بیابان میں خداوند نے خیمہ اجتماع میں موسیٰ سے کہا. خداوند نے کہا گویا وہ لوگوں کے چھڑائے جانے کے بعد بھی اس شبی کو جاری رکھ رہا ہے. اور احبار کا آغاز عبادت سے ہے. گنتی کا آغاز چلنے اور بیابان میں ادھر ادھر پھرنے سے ہے. پھر ایک سٹاپ پر استثنا آتا ہے جہاں پر گنتی کا اختتام ہے، ملک کی سرحد پر. پھر سرحد پر موسیٰ آتا ہے. استثنا کی کتاب میں نہیں، لیکن استثنا کے بعد یشوع اور قضات میں اور آتا ہے. گویا یشوع استثنا کی تصویر کو جاری رکھتا ہے اور قضات تاریخی طور پر یشوع کی شبی کو جاری رکھتا ہے. یہاں ایک نیا موضوع ہے. یہ کیا ہے؟ آئے جائزہ لیں پہلے کیا تھا. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم ایک نئی صورتحال میں داخل ہو چکے ہو. پس تم اس میں کیا کرو گے؟ یہ گزشتہ کتابوں کا استثنا کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ کتاب پہلے ہونے والے واقعات کے بارے میں بتاتی ہے، اور بتاتی ہے کہ جب تم اس ملک میں داخل ہوگے تو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور الہی قوانین کیا ہیں. صحیح، شکریہ. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے.
ہم ہر کتاب میں مسیح کو دیکھنے کے عادی ہے، استثنا کی کتاب میں ہم مسیح کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ استثنا کی کتاب میں ہم اسے بہت دفعہ دیکھتے ہیں، ہم براہ راست اس کے اشارے دیکھیں گے۔ مثلاً استثنا 18 خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ وہ نبی کون ہے؟ یہ مسیح ہے۔ ہم کچھ ایسی چیز دیکھیں گے جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہے اور وہ کم نہیں ہے، جیسا کہ ہم نامعلوم شکار کو دیکھیں گے جس کا قاتل نامعلوم ہے۔ یہ استثنا 21 میں ہے۔ جی، استثنا 21 میں بالکل۔ ہم اسے بہت ہی خوفناک منظر میں دیکھیں گے جب وہ کہتا ہے جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے۔ صحیح۔ ہم اسے بیکار، نشے اور سرکشی کی بجائے سنسار ہوتا دیکھیں گے، وہ بیٹا جو ضدی اور باغی اس ہے۔ کی بجائے ایک فرما بردار اور زبردست کیسے مسلوب کیا جائے، یہ ہم تمام قربانیوں میں دیکھیں گے، کیونکہ قربانیوں کے بارے میں بہت سارے الفاظ ہیں، خاص طور پر عیدوں میں جو یہاں پیش کرتی ہیں۔ ہم مسیح کو ساری قربانیوں میں دیکھیں گے جو اس کتاب میں بیان کی گئیں۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر احسام۔ ہم ہر چیز میں یسوع کی تلاش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ہم جب اناجیل پر جاتے ہیں اور مسیح کی پیروی کرتے ہیں، جہاں مسیح کامل شخص ہے، تمام فرما برداری مسیح میں پنہا ہے، اس نے لوگوں کی طرح کبھی بھی نافرمانی صحیح۔ نہیں کی، لہذا خدا کی شریعت کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے۔ شریعت اس کے دل میں ہے، اس کا دل۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان صورتوں کو بیان کریں جن میں مسیح نے انسان کی حیثیت سے استثنا کی کتاب پر بات کی، اور اس نے پرانے عہد نامے کی کتابوں بالخصوص استثنا کی کتاب کو کیسے بیان کیا۔ جی، اس کتاب سے بیان کی گئی سب سے مشہور صورتحال مسیح کی آزمائش کا وقت ہے۔ صحیح، متی کے 4 باب میں ٹھیک ہے۔ مسیح نے ایک جملہ استعمال کیا، انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا۔ اس نے یہ حوالہ کہاں سے دیا؟ استثنا 8 سے۔ اس کے بعد کا جملہ یہ ہے، وہ مجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یہ حوالہ کہاں سے دیا گیا؟ زبور 90 سے۔ زبور 90 سے۔ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر استثنا 6 سے لیا گیا۔ جی، آپ دیکھتے ہیں کہ 3 حوالوں میں اس نے 2 استثنا کی کتاب سے اور 4 اس کے بعد کے حصے میں سے استعمال کیے تاکہ وہ شیطان کے حملوں کو روکے یا ان کا جواب دے۔ اور میرا خیال ہے کہ خداوند پورے کلام کا احترام کرتا ہے، لیکن یہاں اس نے استثنا سے حوالے استعمال کیے۔ پس خداوند کا شریعت کی کتابوں کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، بے شک۔ اور استثنا کی کتاب کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ وہ واحد شخص ہے جس کی ہستی میں کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ کلام سے بھرا ہوا تھا اور کلام جب وہ مجسم ایک ہوا تھا۔ نوجوان لڑکا تھا تو کیا وہ اس کے جوابوں سے دنگ نہ تھے؟ یہ سب کچھ اس نے کہاں سے سیکھا تھا؟ انہوں نے کلام کے بارے میں پوچھا، ٹھیک ہے، وہ صحیح۔ نہیں جانتے تھے تو انہوں نے پوچھا اور اس نے انہیں کلام سے ہی جواب دیا، کیونکہ خدا کی شریعت اس کے دل میں تھی۔ صحیح۔ ڈاکٹر احسام، ہم گنتی کی کتاب سے جانتے ہیں جو اس سے پہلی والی کتاب جس میں تقریباً 40 سال کا عرصہ ہے، جو شروع سے آخر تک لوگوں کا سفر ہے۔ استثنا کی کتاب کے احاطے کا وقت کیا ہے؟ کیونکہ وہ پہلے ہی جی، سرحد پر پہنچ چکے تھے، وہ موسیٰ کی زندگی کے آخری مہینوں میں داخل ہونے والے ہیں، اور کتاب کے آخر میں موسیٰ کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس نے ان باتوں کو ان کے ساتھ دہرایا۔ وہ ان کے ساتھ تاریخ کی کہانی بیان کرنے سے زیادہ تاریخ کا جائزہ پیش کر رہا ہے۔ گویا یہاں موسیٰ وہ بزرگ ہے جو تجربہ رکھتا ہے کہ خداوند نے 40 سالوں میں لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، اور وہ خداوند کے ساتھ 80 سال کا تجربہ رکھتا ہے جو وہ لوگوں کو دینا چاہتا ہے، پر وہ فرما برداری کی زیادہ بات کرتا ہے۔ خداوند کے ساتھ طویل عرصہ کے تعلق میں یہ سمجھا کہ خداوند کو کون سی چیز پسند آئے گی، اور جس چیز سے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس سے ہوشیار رہو۔ لہٰذا ان 2 مہینوں میں اس نے انہیں یہ تجربہ بتایا جو بہت سالوں کا تجربہ تھا۔ لہٰذا یہ کتاب 1 یا 2 مہینوں کے عرصہ پر محیط نہیں، لیکن یہ ایک طویل کہانی کو بیان کرتی ہے۔ استثنا کی کتاب زبور 119 کی طرح ہے، یہ ساری خداوند کے احکامات کے بارے میں بات کرتی ہے۔ صحیح۔ ہم اس کتاب کو دیکھیں گے کہ برکات کا آنا یا نہ آنا خدا کے کلام کے بارے میں تعظیم ہمارے کرتے رویے ہیں۔ کے مطابق ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کی تعظیم کرتے ہیں، احکامات کو مانتے صحیح۔ ہیں، تو برکت آتی ہے، اگر نہیں مانتے تو برکت نہیں آتی۔ اور زبور 119 کا بھی یہی موضوع ہے۔ موجودہ دور میں یہ ایمانداروں کی حیثیت سے خدا کے کلام کے بارے میں ہمارے رویے پر بات کرتی ہے۔ کیا ہم اپنی زندگیوں میں برکت سے لپٹے ہوئے ہیں یا نہیں؟ یعنی کلام کا احترام کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ جب کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ ہم اس دور میں ہیں جب کلام پر تنقید کی جا رہی ہے، اور کچھ دن ہم بائبل پڑھتے ہیں اور اپنے ذہنوں سے فیصلہ کرتے ہیں جو بہت خطرناک ہے۔ اگر ہمارے اندر اس کے لیے کوئی احترام نہیں ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، لہٰذا میں اس کے
سامنے کانپتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے اس کے الفاظ سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں اس کے لیے کوشش نہیں کرتا کہ یہ خدا کی کتاب ہے تو میں اس میں سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اور اگر میں کسی ایسے شخص کی طرح کرتا ہوں جو اس میں سے کہانیاں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی خدمت میں اس سے محض کچھ پیغامات تیار کرتا ہے اور وقت پورا کرنے کے لیے اس پر غور کرتا ہے، تو مجھے اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یا اگر میں اپنے اندر یہ کہوں کہ میں ان چیزوں کی تعریف کرتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو مجھے اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن اس بائبل کے بارے میں درست رویہ اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو شروع سے لے کر آخر تک خدا کا کلام سمجھا جائے۔ یعنی اس سے پہلے کہ میں اسے کھولوں، خدا بولتا ہے مجھے ڈرتے ہوئے اس کے پاس آنا ہے، کیونکہ خدا مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا مجھ سے بول۔ اور دوسری اہم بات، میں نہیں کروں گا۔ اس کتاب کو میں خود سے سمجھ نہیں سکتا، اگرچہ کہ یہ بہت ہی آسان ہے، لیکن خدا کے ارادوں کو سمجھنے کے لیے روحانی ذہن کی ضرورت ہے، اور فطری انسان اسے قبول نہیں کرتا۔ وہ خدا کی روح کی چیزوں کو ذریعے قبول نہیں کرتا۔ اور جب آپ سنڈے اسکول میں سلیب کی کہانی کو سنتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچکانہ رویہ ہو۔ اگر میں صرف سلیب کی کہانی سنوں کہ مجھے نجات اور حفاظت کی ضرورت ہے کیونکہ میں شیطان کا غلام ہوں، پھر ایک کمزور اور غریب شخص آیا جو خود کا دفاع نہیں کر سکتا تھا اور مجھے بچانے کے لیے سلیب پر میری جگہ مرا، یہ کیسے قابل قبول ہے؟ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسانی ذہن سے سمجھنا مشکل ہے۔ استفنس نے سنسار ہونا کیسے برداشت کیا؟ خدا نے 40 سالوں تک لوگوں کو مہیا کیا، اس نے 20 لاکھ سے کم مہیا نہیں کیا۔ کیا اس نے نہیں کیا؟ صحیح، اس نے 40 سال تک مہیا کیا، انہیں روٹی اور پانی کی کمی نہ ہوئی۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر کپڑے پرانے ہوئے اور نہ ہی تیرے پاؤں سوجے، اور وہاں کوئی کپڑوں کی فیکٹری نہیں تھی، پھر بھی ان کے کپڑے کافی تھے۔ وہاں کوئی جوتیوں کی فیکٹری نہیں تھی، پھر بھی 40 سالوں کے لیے جوتے کافی تھے۔ وہ گوشت کھانا چاہتے تھے اور اس نے انہیں ایک ایسی جگہ پر 1 مہینے کے لیے گوشت مہیا کیا، وہاں کوئی مویشی نہیں تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ چیزیں کس طرح انسانی سمجھ سے بالاتر ہیں، اور جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو انہیں ہم روح سمجھ القدس پاتے کا ہیں۔ سہارا لیتے ہیں جو بائبل کا حقیقی مصنف بالکل۔ ہے۔ بس ہمیں جاننا ہوگا کہ الہام روح القدس کے ذریعے مصنفین کے ذہنوں میں آیا اور انہوں نے روح القدس کی تحریک سے اسے لکھا، لہٰذا روح القدس ہم کے ذریعے اسے آیا۔ روح القدس کے ذریعے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ روح القدس کے بغیر اسے بالکل۔ سمجھنا ناممکن ہے۔ ہم خود بائبل میں کوئی ناممکن۔ الہی عنصر نہیں ڈھونڈ سکتے، بلکہ روح القدس ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ بائبل کا ماخذ کیا ہے، یہ کیسے لکھی گئی، بائبل کا مطلب کیا ہے، اور کلام کے بھیدوں کو وہی ہم پر ظاہر صحیح۔ کرتا ہے۔ شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے یہ سیکھا ہے کہ استثنا کی کتاب تاریخ کو جاری نہیں رکھتی، بلکہ 40 سالوں میں ہونے والے واقعات کی دوراہی پیش کرتی ہے۔ کیا آپ اس کے متعلق ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس میں بہت سارے الفاظ بار بار آئے، جیسے کہ سنو، مانو، فرما برداری۔ فرما برداری خدا کی تعریف کرنا ہے اور خدا سے ہماری محبت کا اظہار ہے۔ ہم نے استثنا کی کتاب میں یہ بھی دیکھا کہ اس میں ان لوگوں کے ساتھ خدا کے معاملات کی دہرائی کی گئی، لیکن یہ نئی نسل ہے، یعنی وقت، جگہ اور حالات گنتی کی کتاب سے مختلف ہیں، اور وہ انہیں تعلیم دے رہا ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے کیسے سلوک کرنا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر احسام، آپ کا خدا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ استثنا کی کتاب جو شریعت کی 5ویں کتاب ہے، اس کا مقصد نئی نسل کے لیے شریعت کو دہرانا ہے جو ملک میں داخل ہوں گے، کیونکہ وہ اس ملک کی برکات اور اس کی میراث سے تب تک فائدہ اور خوشی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ شریعت کے تابع نہیں ہوتے۔ احکامات کی فرما برداری انہیں اس ملک کی چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی طرف رہنمائی کرے گی۔ جو میں نے آج سیکھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی سیکھا، وہ یہ کہ ہم ان روحانی برکات سے تب تک لطف اندوز نہیں ہو سکتے جب تک ہم خدا کے کلام کی فرما برداری نہیں کرتے۔ جب ہم خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں تو خدا کا کلام روشنی دیتا ہے، وہ سادہ دلوں کو سمجھ عطا کرتا ہے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ عزیز ناظرین، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔